अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, आज हमारा सेकंड लेक्चर है सूरह अनफाल का रुकू नंबर 9 और जिसकी आयत 65 से 69 जो है वो हम पढ़ेंगे आज। और ये आपकी बुक्स का पेज नंबर 23 जो है वो उस पे है। तो शुरू करते हैं। उसी तरह बामुहावरा तर्जुमा मैं आपको बताऊंगा, और अगर बामुहावरा तर्जुमा ना समझ आए तो आपके बुक के पेज नंबर 23 पे वहाँ मौजूद है, आप वहाँ से जो है वो तर्जुमा देख सकते हैं सारे, ठीक है। वहाँ से आप वो तर्जुमा देखें। लास्ट में भी मैंने आपको बताया कि उस तर्जुमे को वहाँ से याद करना है, जैसे हम पहले याद करते रहे हैं उसी पैटर्न को फॉलो करना है। कोई नया पैटर्न नहीं है, वही पुराना पैटर्न है। उस टाइम को अवेल करना है, टाइम जाया नहीं करना। ठीक हो गया। चलें जी शुरू करते हैं। या अय्युहन नबी, या अय्युहा, ए अन्नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर्रिद तरगीब दें, उभारें, उनको इस तरफ लेकर जाएं, अलमुमिनीन, मोमिनों को, अला पर, अलकिताली जिहाद, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन को जिहाद की तरगीब दें, मुसलमानों को जिहाद की तरफ लेके आए, उनको कहें कि आप जिहाद करें। इन अगर यकुन हो, वो हों, मिनकुम तुम में से, इशरून, इशरून कहते हैं 20 को, स्वाबिरून सब्र करने वाले, यगलिबू वो गालिब आएंगे, मिअतैन 200 पर, व इन और अगर यकुन वो हो, मिनकुम तुम में से मुराद मुसलमान, मियातुन 100, यगलिबू वो गालिब आएंगे, वो से मुराद मुसलमान, अल्फन 1000, मिनल्लज़ीना मिन से, अल्लज़ीना कफरू वो लोग जिन्होंने कुफर किया, यानी कि काफिर, बिअन्नहुम इसलिए कि वो, कौमुन लोग, ला यफ़क़हून समझ नहीं रखते। अब क्या मुराद है सबसे, इसमें नबी पाक को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन को जिहाद की तरगीब दे, और उनको कहें कि जिहाद की तरफ आए, लड़ाई की तरफ आए, काफिरों से लड़ाई करें। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मोमिनो, अगर तुम जो है वो 20 भी हो, सब्र करने वाले हो, अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले हो, मुश्किलात का सामना करने वाले हो, तो अगर तुम्हारे सामने 200 काफिर भी आ जाए तो तुम उनको हरा सकते हो। इसका मतलब यह हुआ कि एक मुसलमान 10 काफिरों पर भारी है। एक मुसलमान 10 काफिरों को हरा सकता है, मार सकता है। तो अगर तुम ताकत रखते हो, अगर तुम सब्र रखते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो, तो तुम 10 काफिरों को मुसलमानों मार सकते हो, उनको हरा सकते हो। और इसी तरह आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और अगर तुम में 100 हो तो वो 1000 पे गालिब आ जाएंगे। तो वही फार्मूला कि 1:10, कि एक मुसलमान है और 10 काफिर जो है, तो मुसलमान एक जो है वो 10 काफिरों को हरा सकता है। हमेशा से मुसलमानों की तादाद काफिरों के मुकाबले में कम रही है। हम मुसलमान ताकत के बलबूते पे नहीं लड़ते, हम अल्लाह के भरोसे पे जंग लड़ते हैं। हम कभी भी जो है वो काफिरों से ज्यादा नहीं हुए, हम हमेशा काफिरों से कम ही रहे हैं। वो चाहे हमारी ताकत हो, जंगी फौज के हवाले से हो, हमारे माल असबाब के हवाले से हो, हमारे अफरादी कुव्वत, हर एतबार से हम हमेशा काफिरों से कम रहे हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये तादाद हमेशा कम ही है, रहेगी। लेकिन अगर मुसलमान सब्र करने वाले हैं, मुसलमान अल्लाह पे भरोसा करने वाले हैं, तो एक मुसलमान 10 काफिरों को बआसानी हरा सकता है। यहाँ तक बात समझ आ गई। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे जो है अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आयत नंबर 66 में, अल आन, अब खफफा तखफीफ कर दिए, तखफीफ कम कर दिया है, अल्लाह ने, अनकुम तुमसे, वो आलिमा और उसको मालूम कर लिए, जान लिया है, आलिमा जान लिया है, अन्ना के, फीकुम तुम में, दाफन कमजोरी है, फ़इन बस अगर, यकुन हो, मिनकुम तुम में से, मियातुन 100, स्वाबिरातुन सब्र वाले,
یغلبو وہ غالب آئیں گے، میعتین 200، وَإِنْ اور اگر یکن ہو منکم تم میں سے الفن 1000، یغلبو وہ غالب آئیں گے الفین 2000 پر، بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ حکم سے اللہ کے، واللہ اور اللہ مع الصابرین صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اچھا، پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم مسلمانوں اور کافروں کا ریشو جو ہے 1:10 ہے، کہ ایک مسلمان 10 کافروں پہ بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگلی آیت میں کہ اب اللہ کو معلوم ہے کہ تمہارا ایمان مضبوط نہیں رہا، تم اب اتنا صبر نہیں کر سکتے، اتنی مشکلات جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، تو لہٰذا اللہ نے بھی تمہارے جو ہے وہ کافروں کے مقابلے میں کم کر دیا ہے۔ مطلب اب ایک مسلمان 2 کافروں پہ بھاری ہوگا۔ پہلے یہ ریشو تھا 1:10، اب ایک 1:2 ہو چکا ہے۔ مطلب اب ہمارے مقابلے میں جو کافر ہیں وہ کیا ہے، 2 کافر آئے مسلمانوں کے مقابلے میں، تو مسلمان ان 2 کافروں پہ غلبہ پا لیں گے۔ اب یہ اس کی مراد یہ نہیں کہ مسلمان کم زیادہ ہوں گے، مسلمان کم ہی رہیں گے، لیکن مسلمانوں کی تعداد اب بڑھ گئی ہے، جیسے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت ورلڈ پاپولیشن ہے اس میں سے ہماری مسلمانوں کی پاپولیشن بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے مسلمان کبھی اتنی تعداد میں نہیں ہوئے، تو اب مسلمانوں کی تعداد بھی اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے مطابق اب زیادہ ہو رہی ہے۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہم میں اس طرح کا صبر بھی نہیں ہے، ہمارا ایمان بھی اب اس طرح مضبوط نہیں رہا، لیکن جس حالت میں ہم ہیں اب بھی ہم ایک مسلمان 2 کافروں پر بھاری ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم 100 ہو تو اب 200 پہ غالب آؤ گے، اگر تم 1000 ہو مسلمان تو تم 2000 کافروں کو مار لو گے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا بِإِذْنِ اللہ، یہ جو تم مسلمان کافروں کو مارو گے یہ کس کی وجہ سے ہوگا، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ پہ اللہ پر توکل کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور تم صبر کرو گے، اللہ پہ توکل کرو گے، تو تبھی تم کامیاب ہو سکو گے۔ اچھا جی، اب اس سے جو پچھلی جو آیت ہے، آیت نمبر ہم کہاں تک ہو گئے جی، یہ والی آیت ہماری سوری رہ گئی ہے، ہم اس آیت کو اب دیکھتے ہیں۔ ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتى یسکن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز الحکیم۔ ما کانا نہیں ہے لنبی کسی نبی کے لیے، ان کے یکونا وہ ہوں لہو اس کے لیے اسرا قیدی، حتی جب تک یسخنا خون ریزی کر لے، فی میں الارضی زمین پر، تریدون تم چاہتے ہو عرادا مال، الدنیا دنیا، واللہ اور اللہ یرید چاہتا ہے الآخرہ آخرت، واللہ اور اللہ عزیز غالب حکیم حکمت والا ہے۔ تو اس میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شایان شان نہیں کہ وہ قبضے میں قیدی رکھیں۔ اب جو غزوہ بدر کے موقع پہ قیدی آئے ان کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، میں دوبارہ سے اس کو ریکال بھی کروا دیتا ہوں کہ جب وہ قیدی آئے اور وہ 70 لوگ جو قید ہو گئے تھے کافروں کے، تو اب ان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ کچھ نے کہا ان کو قتل کر دیتے ہیں صحابہ نے، کچھ نے کہا نہیں ان سے پیسہ لیتے ہیں، جزیہ ٹیکس لیتے ہیں، اور ان کے بعد ان کو جو فدیہ لیتے ہیں، اور فدیہ لینے کے بعد ہم ان کو رہا کر دیتے ہیں۔ تو نبی پاک نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ جو ان میں سے پڑھے لکھے ہیں وہ 10 مسلمان بچوں اور بچیوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں گے، اس کے بدلے میں وہ ان کو رہا کر دیا جائے گا، اور جو فدیہ دے سکتے ہیں وہ فدیہ دے کر اپنے آپ کو آزاد کروا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قید کرنا جو ہے نبی پاک کے شایان شان نہیں ہے، تو نبی پاک جو ہے وہ ان کو کافروں کو قید نہیں رکھیں گے۔ نبی پاک کا مقصد دنیا میں آنے کا یہ نہیں ہے کہ وہ کافروں کو قید میں کر لیں، بلکہ وہ اللہ کے پیغام کو پھیلانا ان کا مقصد ہے۔ تو
مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تريدون عرض الدنیا، کہ تم دنیا چاہ رہے تھے، کہ تم پیسہ وغیرہ چاہ رہے تھے. اللہ آخرت کے بارے میں بات کرتا ہے. اللہ کو دنیا سے غرض نہیں ہے، اللہ کو آخرت سے مطلب ہے، اور اللہ مسلمانوں کی آخرت کو بہتر چاہتا ہے. آخرت بہتر کیسے ہوگی؟ جب دنیا میں بہتر ہو کے ہم گزاریں گے زندگی، تو اسی لیے ہم آخرت میں اسی طرح ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. تو یہاں تک یہ ہمارا ہو گیا. اب اگلی آیت پہ آ جائیں، آیت نمبر 68 میں. تو لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. لو، اگر، لا، نہ، کتاب لکھا ہوتا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، سبق، پہلے سے، پہلے ہی، لمسکم، تمہیں پہنچتا، فیما، اس میں جو، اخذتم، تم نے لیا، عذاب، عذاب عظیم، بڑا. جی کیا مطلب ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو وہ جو فدیہ تم نے ان سے لیا ہے، اس کے بدلے تم پر عذاب نازل ہوتا. فدیہ وہ میں نے آپ کو بتایا نا، جو کافروں کو گرفتار کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تم نے مال و دولت لے لی، کہ تم مال و دولت کے چکر میں پڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مال و دولت نہیں چاہتا، اللہ آخرت چاہتا ہے. اب جو تم نے وہ لے لیا ہے مال غنیمت، سوری فدیہ جو لے لیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے پہلے سے یہ نہ ہوتا کہ تم نے جو کر لیا ہے، اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا کہ یہ فدیہ لینا ہے، اگر تم پہلے لے لیتے فدیہ، سوری، کہ یہ اللہ کی طرف سے پہلے لکھ دیا گیا تھا کہ یہ فدیہ، اللہ کی طرف سے یہ حکم آ گیا تھا کہ یہ فدیہ لیا جا سکتا ہے، تو مسلمانوں کے پاس یہ حکم اس وقت تک آیا نہیں تھا، لیکن مسلمانوں نے فدیہ لے لیا. تو اللہ کہتے ہیں اگر یہ میری طرف سے پہلے سے طے شدہ نہ ہوتا تو تمہیں بہت سخت عذاب آنا تھا، تمہیں تمہارے اوپر عذاب آتا، لیکن یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ فدیہ لینا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ تم پر عذاب نہیں آیا. تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو اس رکوع کی آخری آیت ہے، فَكُلُوا، پس کھاؤ، مما، اس سے جو، غنیم تمہیں غنیمت میں ملا. مال غنیمت کی بات ہو رہی ہے. حلالن، حلال، طیباً، پاک، واتقو، اور تم ڈرو اللہ، اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، بخشنے والا، رحیم، نہایت مہربان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کر دیا، جیسے کہ ہم پہلے رکوع میں نے آپ کو پری نائن میں بھی بتایا تھا، اور یہ اس کلاس کے سٹارٹ میں بھی بتایا تھا کہ مال غنیمت ہمارے لیے حلال کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ مال غنیمت حلال ہے امت محمدیہ کے لیے، پاک ہے، تو اس سے استعمال کرو. اور استعمال کا طریقہ کیا ہوگا وہ ہم رکوع نمبر 5 میں جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں کہ مال غنیمت کو تقسیم کیسے کیا جائے گا. اور اس کو میں ایک بار دوبارہ ریپیٹ بھی کر دوں کہ پہلے مال غنیمت کے 5 حصے ہوں گے. پہلے 4 حصے مجاہدین جو اس جنگ میں شریک ہوئے ہیں ان کو دیے جائیں گے، اور وہ حصے جو ہے پہلے 4 ان مجاہدین کے رہیں گے. اور جو 5واں حصہ ہے اس کے مزید 5 حصے کیے جائیں گے، جن میں سے ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا، دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا، تیسرا یتیم جو اس جنگ میں مجاہدین تھے ان کے جو بچے پیچھے یتیم ہو گئے ان کو دیا جائے گا، مساکین جو محتاج ہیں ان کو دیا جائے گا، اور مسافر جو ہے ان کے اندر اس 5ویں حصے کو مزید تقسیم کرنے کے بعد دیا جائے گا. تو یہ مال غنیمت کی تقسیم تھی. تو یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور اس کو میں نے آپ کو دوبارہ ریکال بھی کروا دیا. تو یہاں ہمارا جو ہے وہ رکوع نمبر 9 جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا، جس کا میں اگر سمرائز کر دوں تو یہ مسلمان، پہلے ایک مسلمان 10 کافروں پہ بھاری تھا، اب جو ہے وہ ایک مسلمان 2 کافروں پہ بھاری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر صبر کم ہو چکا ہے، اب ہم صبر نہیں کرتے. اگر ہم صبر کریں گے تو ہم جو ہے وہ دوبارہ وہ طاقت حاصل کر سکتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں جو ہے اس رکوع میں وہ بتایا کہ جو مسلمان فدیہ لے چکے تھے اور اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم پہلے ہی سے تھا، اگر یہ اللہ کی طرف سے حکم نہ ہوتا تو تم پر عذاب آتا. تو لہٰذا جو تمہیں مال غنیمت ملا ہے تمہارے لیے وہی کافی ہے. دنیا کے چکر میں مسلمانوں نہ پڑو، بلکہ آخرت کی فکر کرو. اللہ تعالیٰ آخرت کو پسند کرتا ہے، آخرت کی زندگی چاہتا ہے، بہتر چاہتا ہے تمہاری کہ دنیاوی زندگی سے
میں نہ پڑھو، یہ دنیا کے چکر میں نہ پڑھو، بلکہ آخرت کو بہتر کرنے کی کوشش کرو تاکہ آخرت میں کامیاب ہو سکو۔